अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है रूहानी इलाज और इस्तिखारा। ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी तकालीफ से नजात के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के हल के लिए, परेशानियों से नजात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मेरे पीरो मुर्शिद अल्लाह पाक इनके दरजात को बुलंद फरमाए, इनके रूहानी फ़यूद व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इनके अता करदा रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके लिए लेकर आते हैं, बताए जाते हैं। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ आज किबला तारिक भाई मौजूद हैं। कैसे हैं तारिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए, आपने माशाअल्लाह वक्त दिया। और आइए नाज़रीन, इब्तिदा में हम शामिल करेंगे एक सेगमेंट, और इस सेगमेंट की खुसूसियत ये है कि स्पेसिफ़िक किसी ख़ास बीमारी, किसी ख़ास मसले के हल के लिए नाज़रीन के लिए हम रूहानी इलाज लेकर आते हैं, और वो तमाम ही हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए होता है। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आप में से, आपकी फ़ैमिली में से कोई इस मसले में घिरा हुआ है या इस बीमारी में मुब्तला है, तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। पहले मैं आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाऊँ, फिर सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना ये मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करने का। शामिल करेंगे एक सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है रूहानी इलाज और इस्तिखारा। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नाक और बदन की हड्डी बढ़ जाने के हवाले से। बाद औक़ात नाक या बदन की हड्डी बढ़ जाती है। अच्छा, हड्डी बढ़ जाना आम तौर पर उर्दू बोलचाल में हड्डी का अपनी जगह से हिल जाने, जोड़ में आ जाने या हड्डी के पट्टे खिंच जाने को कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं, कोई ना कोई इसकी वजह भी होती है, जैसे कि किसी हादसे में या खेल कूद के दौरान या जिस्म पर चोट लगने से हड्डी अपनी जगह से हट जाती है। इसी तरह गलत तरीके से वज़न उठा लिया, अचानक उठा लिया, झटके से उठा लिया, गलत अंदाज पे कोई वज़नी चीज़ उठा ली, वज़न उठा लिया, ज़ोर से कोई चीज़ को खींच लिया, या अचानक मुड़ जाने से, अचानक बैग हो जाने से पट्टे या जोड़ पर दबाव पड़ता है और महसूस होता है कि हड्डी बढ़ गई है। अच्छा, इसी तरह बाद औक़ात किसी के साथ ये पैदाइशी मसला होता है, पैदाइशी प्रॉब्लम होता है। अल्लाह ना करे मदनी चैनल के नाज़रीन में से या आपके घर वालों में से, अहल-ए-आल में से, दोस्तों अहबाब में से किसी भी इस्लामी भाई को, किसी भी इस्लामी बहन को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को ये इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो इस वजीफ़े पर अमल करे। इंशाअल्लाहुल करीम इस बीमारी से अल्लाह ने चाहा तो छुटकारा हासिल हो जाएगा, शिफा हासिल हो जाएगी। और वजीफ़ा भी इंतहाई आसान है। पारा 30 सूरतुल असर की ये आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये आयत करीमा जिसकी नाक की हड्डी बढ़ गई हो, गोश्त बढ़ गया हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई हो, ये आयत करीमा 92 डेज़ तक रात को सोने से पहले 100 बार पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़े, पानी पर दम करे और ये दम किया हुआ पानी पी ले। इंशाअल्लाहुल करीम ये जो मर्ज़ बताया गया नाक की हड्डी के हवाले से, गोश्त बढ़ जाने के हवाले से, इस मर्ज़ से अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल हो जाएगी। माशाअल्लाह। चलें, ये भी आपने वजीफ़ा बता दिया, सूरतुल असर के हवाले से आपने वजीफ़ा बताया। बड़ी प्यारी बात ये लगी कि वजीफ़ा पढ़ने के साथ साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह वजूहात भी बताएं कि हड्डी के बढ़ जाने से क्या मुराद है। तो नाज़रीन ये नोट फरमा लीजिएगा, तो ये अमल कर सकते हैं। और ये जैसे आपने फरमाया अब्दुल समी भाई के
حادثے کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں بعض اوقات کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یا تو ہڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں عرض کر دوں، ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج وہ علیحدہ مخصوص ہے، اور یہ ہڈی کے بڑھ جانے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ اسپیسیفک ہڈیوں کے بڑھ جانے کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد کے کسی کی ہڈی جیسے ناک کی ہڈی بڑھ گئی، اچھا کسی کے پیروں کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو یہاں کی ہڈی بعض اوقات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں سینکڑوں ہڈیاں ہیں، اور کوئی بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ جسم کی ہڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر یہ 92 دن تک پڑھنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جنید بھائی، یہاں میں ایک سوال اسی میں جی۔ ایڈ کروں گا، جیسے ہڈی کے بڑھ جانے کے حوالے سے، تو جن کی پیدائشی یہ پرابلم ہو، یعنی بچوں وغیرہ کو کہ جن کی ہڈی بڑھ رہی ہو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بڑے افراد کے لیے بتایا گیا نا کہ وہ یہ وظیفہ کر لیں، عمل کر لیں۔ یہ ہوتا ہے، صحیح فرمایا آپ نے، یہ بعض اوقات جو نومولود بچے ہوتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے سر کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیشانی آپ نے دیکھی ہوگی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو بچوں کے لیے بھی، بچوں کے ہڈیوں کے امراض کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اور اگر جیسے کسی کا سر بڑھ چکا ہو تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھ کر پھر دم کریں، بچے کی والدہ پڑھ لیں، والد پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ بچے کے سر پر دم کیا جائے، اور جہاں کی ہڈی بڑھ رہی ہے وہاں پر دم کرنا ہے۔ باقی کپڑا وغیرہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے ہی آپ چاہیں تو دم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور چلے اس میں ایک چیز اور میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں۔ دھوپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے گھروں میں دھوپ آنی چاہیے، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ جس گھر میں دھوپ نہیں آتی نا پھر وہاں پر بیماریاں آتی ہیں، تو اپنے گھروں کو اگر تعمیر کروا رہے ہیں اس انداز سے بنائیں، کہیں نہ کہیں دھوپ کا اہتمام ہونا چاہیے، دھوپ آنی چاہیے، تو اس سے الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی دھوپ ہیں۔ سے شاید آپ کی مراد ایک چیز اور بھی ہوگی کہ دھوپ اور کھلی فضا، اور یہ بہت ضروری ہے نا یعنی صحت اس کو ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول، ہوں۔ خوشنما وینٹیلیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اہل عرب کا ایک انداز رہا ہے کہ یہ بچوں کی پرورش کے لیے انہیں جو دیہاتوں دیہات میں کے بھیج علاقے دیا ہوتے کرتے تھے وہاں بھیجا کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، حضور علیہ السلام کی بھی جو ابتدائی پرورش بی بی حلیمہ سعدیہ نے کی تو وہ ایک قبیلہ تھا، یعنی رضی شہر اللہ سے ہٹ تعالیٰ۔ کر علاقہ تھا، تو یوں یہ ایک انداز رہا کہ ایک اچھی فضا، اچھے ماحول کے اندر کہ جہاں آب و ہوا اچھی ہو۔ لیکن یہاں پر اس تو کا ابھی بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے، شہروں میں رہنے والوں کے تو گھر بعض اوقات ایسے اللہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور فلیٹ تقریباً ہوتے ہیں، تو پھر بھی اہتمام کرنا چاہیے، دھوپ کو لینا چاہیے، اس کے لیے بتکلف اہتمام کرنا پڑے گا، اور اگر گھر میں اس طرح کا نہیں ہے تو باہر نکل کے تھوڑا شرعی تقاضوں کے مطابق جو اسلامی بہنیں ہیں شرعی پردے کی احتیاط کے ساتھ پھر دھوپ کو یہ لیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کے کالز شامل کرنے کا، بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، سنیں گے آپ کے مسائل، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے سر، میں بے روزگار ہوں، کام کہیں بھی نہیں لگتا، کام کے لیے جاتا ہوں نا جہاں پہ بھی، وہاں سے مجھے جواب آ جاتا ہے۔ بے روزگاری کا معاملہ ہے، سمیع بھائی نوٹ کیجئے گا، اس کا وظیفہ آپ سے انشاءاللہ الکریم ہم معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ کی لتاری بات کر رہا ہوں، مجھے نظر بد اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دی۔ سید نصر بد اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام شوکت علی ہے، والدہ کا نام نور صاحب ہے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میرے گھر میں بہت تنگی ہے اور کچھ دنوں سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، اس پہ استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ شوکت علی نام آپ نے بتایا نا؟ جی شوکت بھائی، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانی یا مصیبتیں دور فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ اور میرے بچے بھی معذور ہیں، اور میرا نام محمد ندیم ہے، والدہ کا نام مجرا بی بی ہے۔ میں میسن کا کام کرتا ہوں اور کاروبار بھی اتنا نہیں ہے خاص، بہت حالات بھی خراب ہیں، تنگی پریشانی رہتی ہے گھر میں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں، پلیز اس کا کوئی روحانی علاج کا استخارہ کریں۔ جی جناب بالکل، ندیم بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام منور علی ہے سر، میرا پورٹ قاسم میں پلاٹ ہے، وہ سیل نہیں ہو رہا، میں سیل کروانا چاہتا ہوں، وہ سیل نہیں ہو رہا، کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے جو سیل نہیں ہو رہا، جتنے میں نے لیا تھا مجھے اس سے آدھے بھی سے کم مل رہا ہے پیمنٹ۔
چلیں پلاٹ سیل نہیں ہو رہا، ایک وظیفہ آپ کو بتائیں گے، پلاٹ بھی بکے گا اور اچھے داموں میں انشاءاللہ الکریم یہ بکے گا، اللہ پاک نے چاہا تو شامل رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں، آپ استخارے فرما لیجیے طارق بھائی۔ عبدالسمیع بھائی ارشاد فرمائیے کہ بے روزگاری کے حوالے سے کیا وظیفہ ناظرین کو ہمارے بتائیں گے، یہ قول آئی تھی۔ جی، اللہ پاک آسان ذرائع سے رزق حلال عطا فرمائے۔ دیکھیے رزق حلال کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، اللہ پاک کی اطاعت کی جائے، قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی ہو اور اللہ پاک سے دعا کی جائے۔ اب نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد رزق حلال کے لیے 100 بار یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ رزق پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت، اس کو اپنے معمولات میں اگر شامل کر لیں اسلامی بھائی تو انشاءاللہ رزق کی فراوانی بھی ہوگی، رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رزق میں بہت برکتیں ہوئیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں جی یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیا، میں آپ کے میسیجز شامل کرنے لگا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین کے کئی مرتبہ میسیجز آ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا شامل کریں، میسیج پڑھ لیا کریں اور دعا کروا دیا کریں، ہمارا بھی استخارہ کروا دیا کریں۔ گزشتہ چند ایک پروگرام سے الحمدللہ عز و جل ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم تقریباً تمام ہی آنے والے میسیجز کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے روحانی علاج میں بیان کر دوں اور آپ کے میسیجز بھی شامل کر لوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ 2 بار دل کا آپریشن ہو چکا ہے، پھر بھی آپریشن ٹھیک نہیں ہوا، اور نور فاطمہ نام ہے، دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دل کے مریضوں کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پر دم کر لیں، ایک اچھا سا سیب لے لیں اور سیب پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا سیب صبح کے وقت نہار منہ خالی پیٹ پر آپ یہ دم کیا ہوا سیب کھائیں، اللہ پاک کی رحمت سے دل کو ایک طاقت، ایک قوت، ایک روحانی طاقت نصیب ہوگی، تقویت ملے گی۔ یہ تو ہوا دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 ٹائم 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، انشاءاللہ الکریم دل کی مضبوطی حاصل ہوگی، دل کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے اگر دل کے شریانیں بھی بند ہوئیں تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم کھل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آئے کہ لا علاج بیماری کے لیے کوئی خاص دعا بھی بتا دیں، وظیفہ بھی بتا دیں اور خصوصی دعا بھی کیجیے گا۔ دیکھیں دعا بھی ہم کریں گے، پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ لا علاج بیماری، کوئی ایسی بیماری ہی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، اس کا علاج بھی عطا فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تمام ہی ناظرین کے لیے جو اس طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہوں کہ بظاہر یہ مرض دور نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں مل پا رہی، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، اور وہ دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور وہ یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ لینا تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے وہ نوٹ کیجئے گا، وہ دعا یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا گھروں میں بھی بعضوں کا جیسے بیمار، والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، آپ یہ پڑھ لیا کریں، یا ہاسپٹل جانا ہے، کوئی مریض آئی سی یو میں ہے، وینٹ پر ہیں، آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ وہاں جا کر خیر خواہی کی نیت سے آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی مریض کیوں نہ ہو اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، جبکہ اس مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا استخارے کے حوالے سے یہ ایک اور میسیج ہے، نوٹ کیجئے گا طارق بھائی۔ میرا نام صدف امجد ہے، میری والدہ کا نام سعیدہ ہے، میری والدہ 1 سال سے بہت زیادہ بیمار ہیں، کوئی بیماری بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، روحانی علاج بھی کروائیں اور تھوڑا بہتر ہوتی ہے طبیعت مگر دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے، تو استخارہ بھی کیجئے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ اپنی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔
اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، شاکر نام ہے، والدہ کا نام مختیار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارے کے حوالے سے استخارہ کر دیں۔ مشتاق نام ہے، والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، اور گھر میں فیل ہوتا ہے کہ کوئی جادو کیا گیا ہے اور ہمیں دشمن سے خطرہ بھی ہے، پلیز کچھ بتا دیجیے۔ استخارہ تو چلیے آپ کا کرواتے ہیں، استخارہ ہو رہا ہے آپ کا، دشمن سے حفاظت کا، دشمن سے اگر آپ کو خطرہ ہو کہ وہ نقصان نہ پہنچا دیں، تو آپ صبح اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھا کریں، نصر من اللہ و فتح قریب، انشاءاللہ الکریم دشمن سے حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور نوٹ کیجیے گا استخارے کے حوالے سے، استخارہ کروانا ہے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ایک دفعہ صبح کو بے ہوش پڑا تھا، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، استخارہ کر دیں۔ احرام نام ہے، والدہ کا نام عائشہ۔ چلیں جی ناظرین، آپ کے میسیج ہم نے شامل کر لیے ہیں۔ آپ طارق بھائی استخاروں کے پہلے سب کے جوابات ارشاد فرما دیں، ان کا نیکسٹ ٹائم آپ بتا فرما دیجیے گا۔ پہلے اور استخارے کے لیے ہمارے جی پاس جو کالز تھیں، اس میں شوکت علی بھائی کے استخارے کا انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ مشکلات اور تنگی اور پریشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ اسی کے ساتھ محمد ندیم بھائی تھے، ان کی بھی کچھ اسی طرح کی انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا۔ تو دونوں بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، ان میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ 100 ٹائم روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پلس دونوں ہی آپ احباب سے گزارش ہے کہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ، قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کا معمول رکھیں، تو جو تنگی معاش کا آپ نے ذکر کیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جی رزق میں بھی برکت ہوگی، اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تو گھریلو مشکلات پریشانیوں میں بھی آسانی ملے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور استخارے کا کہا گیا تھا میسیج کے ذریعے سے، سعیدہ نام بتایا والدہ کا انہوں نے کہ والدہ بیمار رہتی ہیں اور مختلف مواقع پر ان کا علاج بھی کرایا گیا، مگر طبیعت میں بہتری نہیں ہے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ آپ کی والدہ کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ نوٹ فرما لیں، یا مؤمنو 115 ٹائم، 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ مزید بھی استخارے ہیں جنید بھائی، انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ چلیں جی، اچھا سمیع بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع بھائی ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نظر بد اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی، نظر بد کے لیے تو یہ کریں کہ کانچ کا گلاس لیں، اس میں پانی بھی ہونا چاہیے نا، اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار یہ دعا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پانی پر دم کریں، اور کانچ گلاس جو ہے وہ شیشے کا ہو، اس میں پانی ہو، یہ دعا پڑھیں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 بار یہ دعا پڑھ کر آپ پی لیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ جادو کے لیے یہ کریں کہ جب رات سونے لگیں تو ریگولر 20 بار 20 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، جادو کا جنات کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور ہوا تو انشاءاللہ الکریم نام پاک کی برکت سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مزید اگر جادو کا ایسا لگتا ہے کہ بھئی نہیں جادو ہی کہیں معاملہ ہے، تو آپ یا اللہ یا حی یا قیوم اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی جادو سے، جنات سے، شریر جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، نظر بد کا جو وظیفہ بتایا ناظرین، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور یہ کانچ کا گلاس ہے۔ جو نظر بد کا خاص وظیفہ آپ کو بتایا گیا نا، اس کے لیے کانچ کا گلاس ہونا ضروری ہے اور پانی بھی موجود ہونا اس میں ضروری ہے۔ جو آپ کو دعا بتائی گئی، جو وظیفہ بتایا گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بڑی مبارک یہ دعا ہے۔ یہ پڑھ کر یہ آپ پانی پر دم کرنا ہے، پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے جس کو نظر بد لگی ہو تو اسے پلانا ہے۔ اچھا یہ جو دعا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، یہ بچوں پر ویسے بھی دم کر دیا کریں، اور پانی پر اس طرح دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی بھی آپ بچوں کو پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ لیں۔ دوسرا یہ کہ جادو کے حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اور اگر آپ جادو کی کاٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اس کے باقاعدہ کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، الحمدللہ سبحان ہر طرح کی مسائل کی کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، منور علی نام انہوں نے بتایا تھا، ان کا پلاٹ
प्लाट इन्होंने लिया था वो सेल नहीं हो पा रहा, बिक नहीं रहा। इन्होंने कहा था कि अब तो मैं जो बेचना चाह रहा हूँ उसकी जितने में ख़रीदा था उसकी आधी कीमत भी नहीं मिल पा रही। तो ऐसा वजीफ़ा कोई ऐसी दुआ इरशाद फरमाएं कि इनका प्लाट ये जल्दी बिक जाए। अल्लाह पाक आसानी वाले मामला फरमाए। इसके लिए पारा 13 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80, पारा 13 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 एक बार पढ़कर उस प्लाट पर जो भी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं उस पर दम कर दे। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहे तो बिक भी जाएगी और अच्छी कीमत पे बिक जाएगी। चलें माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे कुछ इस्तिखारों के जवाबात हमारे नाज़रीन के बाकी रह गए थे। जी तारिक भाई इरशाद। मैसेजेस के ज़रिए से जो इस्तिखारों का कहा गया, इनमें साजिद नाम इन्होंने बताया था कि तबीयत में नासाजी है, इस्तिखारे का इन्होंने पूछा। तो साजिद भाई का इस्तिखारा किया गया, इनके साथ कोई भी ऐसा अमलियात वगैरह का इशारा नहीं आ रहा है। और वजीफ़ा ये नोट कर लें, या कबीरू 9 मरतबा 9 टाइम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दम कर लें। इंशाल्लाह जो भी तबीयत की बेचैनी है, घबराहट है और तबीयत में जो भी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह इसमें आसानी रहेगी। मुश्ताक साहब से इन्होंने इस्तिखारे का कहा, एक तो पूछना चाहा कि क्या घर में कोई जादू वगैरह या इस तरह के मामला तो नहीं है। इनका इस्तिखारा किया गया, इसमें कोई भी घर पे अमलियात या जादू वगैरह का इशारा नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ आपको रखे, हम सबको रखे। आप हिफाजत के हवाले से एक वजीफ़ा है, चाहें तो इसे नोट कर लीजिए और अपना मामूल भी बना लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 टाइम रात को सोते वक्त जो है ये पढ़ लिया करें। तो हर किस्म की नागहानी आफात से भी, शरीर इंसानों के शर से, जिन्नात के शर से, हर तरह की मुश्किलात से, परेशानियों से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिफाजत रहेगी। और मज़ीद भी इसकी एक बरकत है कि अचानक मौत से भी इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। तो बहुत सारी परेशानियों के हल के लिए इस वजीफ़े को शामिल किया जाता है। तो ज़ै नसीब आप ये मामूल बना लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। अच्छा, ये एक मज़ीद भी है बाकी एक आखिरी इस्तिखारा है। एहराम नाम बताया था बच्चे का, इस्तिखारे का कहा गया। तो इनके इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर, ये सूरत जो है 3 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर, पहली मरतबा पढ़ें बच्चे के सीधे गाल पर, दूसरी मरतबा पढ़कर बच्चे के उल्टे गाल पर और तीसरी मरतबा पढ़ के चेहरे पर सामने से दम कर दें। और इंशाअल्लाह नज़र जो है ये अल्लाह ने चाहा तो जाती रहेगी। 3 मरतबा ये पढ़ना है। जी जुनेद इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, ये नोट कीजिएगा, इनके लिए खुसूसी दुआ भी फरमाइएगा। समीना नाम है और इनकी वालदा का नाम है सुल्ताना। इनको बोन कैंसर हो चुका है ना, हड्डियों में बाद औक़ात कैंसर ये फैल जाता है। इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें। और जिनको ये बीमारी है ना तो इनका हौसला भी बढ़ाएं। बाद औक़ात टेंशन की वजह से भी जो है ना ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। इस्तिखारा भी करवाएंगे और ख़ास कैंसर के हवाले से एक मखसूस वजीफ़ा भी है, वो भी इंशाअल्लाह करीम आपको बताएंगे। अच्छा, समीना नाम था और वालदा का नाम है इनका आतिया सुल्ताना। जी, तो ये नोट कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाज़रीन, रूहानी इलाज की बरकत से लोगों को फ़वाइद भी हासिल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उनकी बीमारियां भी दूर होती हैं। कैंसर जैसे मरीज़ों को हमने खुद ठीक होते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह शिफ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से मिलती है। शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक के कलाम में, अल्लाह पाक के नाम पाक में, रूहानी इलाज में, अस्माउल हुस्ना में और मुक़द्दस कलिमात में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बड़ी बरकती होती हैं, लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं। तो कुछ मदनी बहारें, कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद भी हैं, नाज़रीन की तरफ से हमें मौसूल होते हैं और ये खैर ख्वाही की नीयत से, ताकि लोगों को भी मज़ीद जज्बा मिले, उनका भी एतिक़ाद मजबूत हो कि भाई जब दूसरों को फ़वाइद हासिल हो रहे हैं तो हमें क्यों फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो आइए कुछ मदनी बहारें, कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं। चलाइएगा। मेरा नाम एहतिशाम हुसैन अत्तारिया। कुछ अर्सा पहले हमारे घर में जिन्नात और असरात के कुछ मसाइल थे, जिनका हमने कुछ जगहों से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो सका। तो कुछ इस्लामी भाई के मशवरे पे मैंने दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया के मकतब पे रब्ता किया और वहाँ से तावीज़ात अत्तारिया हासिल किए और अपने घर का हिसार करवाया। तो उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो भी मसाइल थे उन तमाम का हल हुआ और अब अल्लाह की रहमत से वो तमाम मसाइल ख़त्म हो गए। मैं तमाम इस्लामी को दावत दूंगा कि वो भी दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया से अपने तमाम मसाइल का हल करवाएं। अगर बीमार हैं, जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अफाका होगा। एक दिन मैं कहीं से आ रहा था तो मदीनी स्टॉप पर मेरा पर्स चोरी हो गया। तो मैं जब फैलान मदीना फंदी टाउन पहुंचा तो मैं बड़ा परेशान था और मैंने रूहानी इलाज के बस्ते पर जो है रब्ता किया। उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं वजीफ़ा पढ़ता रहा और प्लस में मैं जो है वो थाने वगैरह की तरफ भी गया कि ताकि मेरे जो उस पर्स के अंदर चीज़ें थी वो ताकि वो गलत मिसयूज ना हो। ये पूरा दिन गुजर गया ना, अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप फलां शख्स बात कर रहे थे। मैंने कहा जी हाँ।
उन्होंने कहा कि आपका पर्स जो चोरी हुआ था वो हमें रिक्शे के अंदर मिल गया है, तो वो आप रिसीव कर लें। मैं गया वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो पर्स बमा सामान, यानी उनमें से कोई एक चीज भी इधर उधर नहीं थी, सिवाय उन्होंने कहा कुछ रकम जो है वो आपकी गुम हुई है, बाकी मुकम्मल सामान अल्हम्दुलिल्लाह वजीफे की बरकत से मुझे मिल गया। मेरा नाम गुलाम हुसैन है। मेरी शादी के 7 साल हो गए। मैं औलाद का बहुत ख्वाहिशमंद था। फिर मुझे किसी ने कहा था कि मस्जिद कॉलोनी में बैतुल नूर मस्जिद है, वहाँ लगता है तावीज़ात। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे तावीज़ात दिए और माशाल्लाह से मेरा आज एक बेटी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वजल। नाज़रीन देखें, रूहानी इलाज की बरकत से ये जादू जिन्नात से, शरीर जिन्नात के शर से अल्हम्दुलिल्लाह से वजल हिफाजत रही। किसी का गुमशुदा सामान मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल कोई साहिब औलाद हुआ। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं। वही बात जो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी ना कि अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं, नुकसान का कोई पहलू नहीं है। शर्त यह है कि बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाए। अच्छा, बाद औक़ात लोग जल्दबाजी भी कर जाते हैं और जल्द पसंदी, जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं और यकीन की कमज़ोरी बाद औक़ात होती है, जिसकी वजह से फ़वाइद हासिल नहीं होते। तो जब भी वजीफ़ा करें, रूहानी इलाज करवाएं तो एतिक़ाद भी मज़बूत रखें, सब्र व तहम्मुल के साथ करवाएं, अल्लाह पाक के रिज़ा पर राज़ी रहें। और बाद औक़ात शैतान वसवसे भी डाल रहा होता है, यार आपने रूहानी इलाज करवाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, तो सब्र किस चीज़ का नाम है भाई? सब्र भी तो करना है ना, राज़ी बरिज़ा रहना है, अल्लाह पाक के रिज़ा पर राज़ी रहना है, तो तभी तो दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहिए, सब अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बेहतर हो जाएगा। जुनैद भाई, यहाँ जो अभी वीडियो मदनी बहार थी, इस्लामी भाई बता रहे थे कि इनका गुमशुदा सामान, परस वगैरह मिल गया, तो चलें वो सुनकर एक तरगीब तो मिली होगी इसमें नाजरीन को कि वाकई इसकी बरकत है। तो वो वजीफ़ा भी बता दिया जाए, खैर ख्वाही की नीयत से चलें। अगर किसी के साथ कभी इस तरह को मामला पेश हो तो वो भी अब वज़ाइफ तो तारिक भाई काफ़ी सारे हैं इसमें ना, गुमशुदा चीज़ों के मिलने के हवाले से काफ़ी सारे इसके वज़ाइफ हैं। तो खैर ख्वाही की नीयत से चलें, एक दो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने फरमाया, अब जैसे किसी का सामान गुम हो जाए, पर्स किसी का वॉलेट वगैरह आगे पीछे हो जाए, कीमती डॉक्यूमेंट्स बाद औक़ात होता है आगे पीछे हो जाते हैं। घरों में अमूमन जैसे ज्वेलरी वगैरह रखी होती है, गोल्ड का सामान रखा होता है, वो गुम हो जाता है बाद औक़ात। तो गुमशुदा सामान मिल जाए, इसके लिए आप पढ़ा करें या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कसरत के साथ पढ़ें। अच्छा, इसी तरह या जामिउ ये कसरत के साथ पढ़ने से भी गुमशुदा सामान मिल जाता है। इसी तरह जिस जगह से सामान चोरी हुआ है, गुम हुआ है, वहाँ खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत की जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल सामान मिल जाता है। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कसरत के साथ पढ़ने से भी सामान मिल जाता है। तो ये वज़ाइफ आप पढ़ सकते हैं। और पहले ही ऐसा वजीफ़ा चले मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, वो पढ़कर दम कर दें, सामान ही चोरी नहीं होगा। जो भी आपकी कीमती अशियाँ हैं 10 मरतबा या जलील पढ़कर आप अपने सामान पे दम कर दें, इंशाअल्लाह करीम चोरी से, डकैती से, गुम हो जाने से अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत रहेगी। अच्छा, आइए नाज़रीन शामिल करूँगा, अब मैं आपके कॉल्स देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। मेरा मतलब ये है कि हमें वजीफा चाहिए कि हमें जिस बिल्डर को पैसे दिए हैं वो वापस नकाते कर रहा है और न ही हमारा मकान दे रहा है। पैसे दिए हैं किसी को, वो वापस मिल जाएं। चलें जी, इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मिसेज का इस्तिखारा कराना था। कौसर परवीन और उनकी वालदा का नाम गुलाम आयशा, उनको दर्द रहती है पेट की दोनों तरफ ना जी, पसलियों में ना जी। सही, अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम समर अब्बास है और मेरी वालदा का नाम है परवीन अख्तर। और मेरा जॉब नहीं मेरी सर, घर जॉब आती है फिर आगे काम होता नहीं है, बुलाते हैं पर काम मेरा बनता नहीं है। घर में बैठा हूँ, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और जॉब भी नहीं मिलती सर। मैं चकवाल से सर। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। नाम क्या था जुनैद? समर अब्बास नाम। समर अब्बास जी, अगली कॉल दीजिए। सारा कराना सर जी, कारोबार बिल्कुल बंद है। मोहम्मद यामीन, वालदा ना अजीजा बीबी। यामीन भाई हैं, कारोबारी मसाइल हैं इनके ना। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम इरफान अत्तारी है और मेरी अम्मी का नाम ताहिरा है। मुझे इस्तिखारा करवाना था कि हम मकान लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी हम मकान देखते हैं उसकी खबर आती है या सौदा आता है, लेकिन हम मकान देखते हैं तो वो सौदा कैंसिल हो जाता है या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आती है। हम मकान लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो इस्तिखारा करके बताएं। जी इरफान भाई, अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं, आप इस्तिखारा फरमा लीजिएगा। ये एक मैसेज आया था अब्दुल समी भाई कि इन्होंने किसी को पैसे दिए हैं, पैसे वो वापस नहीं कर रहा, तो पैसे वापस मिल जाएं, इसके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? इनकी रकम इनको बासानी मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल रही। वजीफ़ा भी बहुत ही आसान है। दिन में किसी भी वक्त इनको जब टाइम मिल जाए बासानी 41 बार 41 टाइम ये आसान सा वजीफ़ा पढ़ लें। हा मीम
لا ینصرون، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 41 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اب ان کی جو رقم پھنس گئی ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم رقم بھی مل جائے گی، اور یہ وظیفہ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، اور مشکلات دور ہونے کے لیے بہت زبردست یہ وظیفہ ہے، حامیم لا ینصرون، یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے پیسے بھی واپس مل جائیں گے اور تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات، جیسے آڈیو سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں، تو کچھ ویڈیو سوالات ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام محمد وجاہد اتاری ہے، میں الحمدللہ رب العالمین مدرسۃ المدینہ عظیم پلازا کا مدرس ہوں۔ جنید بھائی سے میرا سوال یہ تھا کہ بچے پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ان کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر اس طرح کا مطلب ہے کہ معاملات یعنی کہ ہوتا ہے روحانی، یعنی کہ معاملات سے اس میں سے کسی کو اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کوئی وظائف یعنی کہ اگر وہ ارشاد فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ جزاک اللہ۔ میرا نام اطہر علی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مکان پر قبضہ ہو جائے تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جلد سے جلد میرا مکان خالی ہو جائے۔ میرا نام محمد راشد، میں داؤد مسیح سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ کشتی میں کاروبار کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے کشتی میں نقصان وغیرہ نہ ہو اور کاروبار میں بھی برکت کا وظیفہ ہو۔ کشتی میں کاروبار کرتے ہیں، چلیں کافی سارے یہ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات اور روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، وجاہت بھائی، بچوں کو ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ 3 عدد بادام کی گری لیں اور رات کو سونے سے پہلے 3 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر ان بادام پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیے ہوئے بادام ہیں نا، یہ ایک بادام رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں ٹائم یہ بچوں کو کھلائیں، حافظہ مضبوط ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ تو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اب یہ عمل کر لیں والدین، صحیح ہے، بچے گھروں پہ رہتے ہیں تو والدین یہ عمل کر لیں تو بچوں کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو یہ وظیفہ یاد کرا دیں آپ کہ بیٹا ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھا کرو۔ یہ وظیفہ تو آپ بچوں کو بتا دیں، آسان سا یہ وظیفہ ہے، بچے پڑھ بھی لیں گے، بچوں کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اثرات سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اگر شریر جنات کے شر میں کوئی مبتلا ہو چکا ہو، کسی پر برے اثرات ہو چکے ہوں، تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگے گا، اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ مکان پر قبضہ ہو چکا ہے تو وہ ہمیں واپس مل جائے مکان، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ اسی طرح دیکھیں، پلاٹ پر، جائیداد پر، پراپرٹی پر، زمینوں پر، پیسے پر، مال پر، مختلف چیزوں پر قبضہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں نا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق واپس مل جائے، میری زمینیں، میرا پلاٹ، میری پراپرٹی، میرا مال، میرا حق مجھے واپس مل جائے، تو اس کے لیے آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، جب نفل پڑھیں گے نا آپ، تو پہلی رکعت میں بھی 2 سجدے، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے۔ تو پہلے تو آپ پڑھیں گے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہر سجدے میں آپ پڑھیں گے 75 مرتبہ 75 ٹائمز یا مذلو یا معزو، چاروں سجدوں میں یہ پڑھنا ہے 75 مرتبہ، صحیح ہے۔ تو اچھا، جب یہ 2 نفل آپ کے مکمل ہو جائیں تو آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا حق آپ کو واپس مل جائے گا، آپ کے مکان پر جو قبضہ ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو واپس مل جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کشتی میں کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر آپ اپنی کشتی پر اپنے ساز و سامان پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ جی جناب طارق بھائی، استخاروں کے جوابات۔ جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے تھا، ایک تو کینسر کی مریضہ آپ نے بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں ان کے کوئی بھی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، سورہ مریم
قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ ان کے لیے آپ ارشاد میں کینسر کی مریضہ جو ہے ان کے لیے وظیفہ خاص جو آپ نے فرمایا تھا، تو سورہ مریم کی تلاوت کی جائے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جائے، اور یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو ان کو پلایا جائے۔ ضرورتاً اس میں مزید پانی بھی ملا سکتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ سارا دن اس سے پانی پیتے رہیں۔ یہ عمل 40 دن تک 40 ڈیز تک یہ کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ مریضہ خود بھی پڑھ کر یہ عمل کر سکتی ہیں، کوئی دوسرا پڑھ کر ان کو دم کر کے دے دے، مجھے لگتا ہے کہ کیفیت اس کی ہوگی نہیں ان ہے کے مریض کی پڑھنے والی، گھر کا کوئی اور فرد ان کو پڑھ کر دم کر کے دے دے، اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کر لیں۔ تو خاص جو تعویذات ہوتے ہیں ان امراض میں جو دیے جاتے ہیں، اور خاص قسم کے عملیات وغیرہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، جیسے کہ پلیٹوں والا ایک عمل ہے گا، تو وہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ ضرور روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ رکھیں، وظیفہ بھی کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اللہ پاک صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سمر عباس بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نوکری نہیں مل رہی، تو ان کے لیے وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں، اور سمر عباس بھائی آپ کا استخارہ بھی کیا گیا، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا لطیف 182 ٹائم 182 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک کو 2 رکعت نفل کے بعد، اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے نوکری کے ملنے کے لیے، رزق حلال کے ملنے کے لیے دعا کریں، اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے محمد یامین بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، کاروباری مسائل ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، یا باسطو 100 مرتبہ نماز چاش کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ روزی میں برکت نصیب ہوگی۔ عرفان بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ مکان خریدنا چاہ رہے ہیں اور خریداری ہو نہیں پا رہی ہے، سودا کرتے ہیں بات نہیں بن پاتی ہے، تو عرفان بھائی اس میں ایک تو استخارے کا عمل کیا گیا، استخارے میں کوئی بھی ایسا یعنی رکاوٹ جو ہے، کہیں بھی کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، جب بھی خریداری کے مراحل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سودا جو ہے مرضی کے مطابق ہوگا، اور جس کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیا جائے، وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ آپ وزٹ کے لیے جائیں، دیکھنے کے لیے جائیں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ وقت وہ ہے ناظرین آپ کو کچھ دکھانے کا، روحانی علاج، جیسے یہاں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں، تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، آن لائن بھی روحانی علاج لوگوں کا کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں دعائے شفا اجتماعات، جس میں الحمدللہ عز و جل سنت و برا بیان بھی ہوتا ہے، لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، ذہن سازی بھی ہوتی ہے، نیک اعمال کا ذہن بھی دیا جاتا ہے، بیماریوں پریشانیوں پر صبر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، پھر خصوصیت کے ساتھ نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ پھر اس اجتماع کے اختتام پر بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، تعویذات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا خصوصیت کے ساتھ ان کا اتارا، ان کا خاص دم ان پر کیا جاتا ہے، ان کے لیے اسپیشل کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے۔ آئیے کچھ مناظر دعائے شفا اجتماع کے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس اجتماع میں آنے والے مریضوں کے کچھ تاثرات بھی آپ کو سناتے ہیں۔ چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے یاسین آباد کی جامع مسجد ولی محمد میں۔ جامع مسجد ولی محمد میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، الحمدللہ بیان ہوا، اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا، اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا، اور بالخصوص اجتماع کے آخر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی عاشقان رسول کو پیش کیے گئے۔ الحمدللہ ان کی کارڈ کا سلسلہ کیا گیا، ان کو روحانی علاج بتائے گئے، ہیپاٹائٹس، کینسر اور کئی طرح کے امراض کے لیے الحمدللہ ان کو تعویذات دیے گئے، ان کے مسائل کے حل کے لیے استخارے بھی کیے گئے۔ تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟
افضال حسین قریشی. محمد امتیاز اتاری. کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ میں اس لیے آیا کہ میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور تھوڑا کام بھی نہیں ہے, ابھی بے روزگار بیٹھا ہوں, تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں کچھ ان سے. آپ نے ماشاءاللہ جوڑوں کے درد کے لیے تعویذ وغیرہ لیے؟ جی ہاں لیا ہے میں نے, اور اللہ پاک شفا دے. استخارہ میں نے کرایا ہے تو نظر بد کا اشارہ اس میں آیا ہے. تعویذ وغیرہ لیا آپ نے؟ جی تعویذ بھی لیا الحمدللہ میں نے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. میرا ایک مکان ہے جو کہ کافی عرصے سے کرائے پہ نہیں چل رہا, میں اس کو کرائے پہ دینا چاہتا ہوں اور کافی عرصے سے خالی ہے, تو میں اس سلسلے میں یہ کہ کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں جس سے میرا مکان وہ کرائے پہ چڑھ جائے اور مجھے وسیلہ روزگار بن جائے اس سے. نظر بد کے حوالے سے اگر کوئی وظیفہ بتا دیں یا ورد بتا دیں تو اچھا ہو جائے. نظر بد سے حفاظت. جی جی جی. بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو, اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا. ہمیں جو نعمت ملتی ہے اللہ پاک کی طرف سے, اس کو محفوظ کرنے کا یا اس کو قائم رکھنے کا کوئی طریقہ یا روحانی علاج جو ہے وہ تجویز فرما دیں. میرا دوست ہے عزیز ہے, اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی, ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا مگر اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی, تو آپ ایسا روحانی علاج بتائیں تو اس کی طبیعت صحیح ہو جائے. اپنی نواسی کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو 4 سال کی ہے, پیدائشی طور پر نفسیاتی ایب نارمل ہے, جو نہ ماں کو پہچانتی ہے نہ چلنا سیکھا بھی نہیں ہے, ابھی 4 سال ہو گئے ہیں, تو میں اس کے لیے بڑے کوشش میں ہوں کہ اگر اس کا کوئی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اس بارے میں. میرا کام ہے جائے اس کے لیے روحانی علاج بتائیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. بڑے یہ تشویشناک معاملہ ہے, صبر صبر اور صبر سے کام لیں. یہ بچی کی یہ جو بھی نواسی کے حوالے سے کہا نا, 4 سال عمر ہے بچے کی, بولتی بھی نہیں ہے, چل بھی نہیں سکتی, ماں باپ کو نہیں پہچانتی. اللہ پاک بچی کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. یہی تو آزمائشیں ہیں جو درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں نا. اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا. بچی کے والدین کو چاہیے کہ وہ دعائے یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس آیت کریمہ کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے نا, اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو بچی کے والدین یہ آیت کریمہ پڑھ کر بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ الکریم بچی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, جوڑوں میں درد کے حوالے سے بھائی معلوم کر رہے تھے, یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھا کریں. نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں. مکان کرائے پر چڑھ جائے اس کے لیے 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر دعا کریں. بلڈ پریشر کے لیے 15 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے بلڈ پریشر کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ الکریم نارمل ہو جائے گا. نعمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. بعض اوقات کوئی نعمت ملتی ہے, حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں, ذو نعمت محسود, حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. وہ نعمت ہمارے پاس رہے, اس پر ہمیں استقامت ملی رہے. اولاً تو اس نعمت کی قدر بھی کی جائے, اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے اور لا حول شریف پڑھا کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جسے کوئی نعمت ملے اور وہ اسے باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول شریف کی کثرت کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ الکریم نعمت پر استقامت رہے گی. اچھا جی, استخاروں کے حوالے سے یہ میسیجز ہیں, یہ نوٹ کیجئے گا. یہ ایک میسیج آیا ہے, نام ہے ان کا محمد احمد, والدہ کا نام عقیلہ اصغر ہے, بیمار رہتے ہیں, رات کو خوفناک قسم کا ڈر لگتا ہے, استخارہ بھی کر دیں, کوئی وظیفہ بھی بتائیں. محمد ریاض, والدہ کا نام فاطمہ بیوی, گھر میں بیمار بھی رہتے ہیں, لڑائی کے ساتھ جھگڑا بھی رہتا ہے, اور روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کر دیجیے گا. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا, کاروبار صحیح نہیں چل رہا, اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجیے گا. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے, آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا آپ لٹکا دیں, انشاءاللہ الکریم کاروبار اچھا چلے گا. مجھے تقریباً 1 سال سے دل والی سائڈ پر بوجھ اور درد رہتا ہے, رات کو ایک پاؤں میں بھی درد رہتا ہے, کبھی کبھی دم بھی گھٹنے لگتا ہے, کندھوں پر بوجھ طاری رہتا ہے. ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروایا, ڈاکٹر نے کیا
کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پلیز کوئی روحانی عمل بتا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں جسمانی درد سے نجات کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ 7 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا، حالات خراب ہیں، ابھی ہم نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، دعا بھی کیجئے گا، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ جو آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، جب آپ دکان بنائیں گے نا تو آپ کے دکان میں جو بھی سامان ہے بیچنے کا، فروخت کرنے کا، تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ اپنی چیزوں پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ الکریم کسٹمر بھی آئیں گے، دکانوں پر گاہکوں کا رش بھی لگے گا، برکت بھی رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی آپ کاروبار کریں تو جائز طریقے سے کریں، شرعی تقاضوں کے مطابق کریں، الحمدللہ اس میں برکتیں رہیں گی۔ جی طارق بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ جی جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے محمد احمد نام بتایا انہوں نے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ یا سلامو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں، اور پلس یہ کہ ڈر اور خوف وغیرہ جو بتایا، خواب میں ڈرنا، اس کے لیے یا متکبرو 21 ٹائم رات سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ سولیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ محمد ریاض تھے، انہوں نے بھی اپنے بیماری کے حوالے سے اور کچھ گھریلو ناچاکیوں کا، پریشانیوں کا ذکر کیا۔ تو ریاض بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یہ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت سارے مسائل اور معاملات میں پڑھا جاتا ہے۔ یا ربی موسیٰ، یا ربی کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو بھی آپ نے پریشانیوں کا ذکر کیا، یہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے جملہ مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کریں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، تو الحمدللہ صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ مالک و مولا، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ جو مسلمان کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کینسر کے مریضوں کو اور جملہ مریضوں کو سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ پاک صاحب اولاد ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں برسری روزگار ہو جائیں، جو قید میں ہیں رہا ہو جائیں، جن کے درمیان ناچاکیاں ہیں محبتیں پیدا ہو جائیں، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ ہمیں دنیا میں بھی، نزاع کے وقت بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار